बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जिसमें हम कुछ टॉपिक्स हमारे होते हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, कुछ सवाल हमारे होते हैं जो हम शाह साहब के सामने रखते हैं, जिनका तारुफ मैं भी आपसे करवाने लगा हूँ। आप सभी जानते हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब को, रूहानी स्कॉलर हैं, और बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आप लोग हमें भिजवाते हैं, वो हम शाह साहब के सामने रखते हैं और हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो आज भी इसी तरह से गाइडेंस का सिलसिला चलेगा और शाह साहब के खिदमत में सलाम करते हुए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमने एक दो दफ़ा गुफ्तगू की पिछले दिनों में मसाइल के हवाले से। लोग परेशान हैं, इसीलिए बार बार वो मसाइल के हवाले से ही सवाल भिजवाते हैं हमें। शाह साहब, एक सवाल जो हमारे सामने आया वो ये है कि कहा जाता है कि अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए तदबीर करो, लेकिन वो कहते पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि अक्सर लोग इस काबिल नहीं है कि कोई तदबीर करें। उनके लिए क्या गाइडेंस हो? वो समझ ही नहीं पाते कि मसाइल से निकलने का हल क्या होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेतहाशा सलाहियतें बख्शी हैं। इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना लेता है और ज़ाहिर है कि मशरूत है रब ताला की मदद से। तो हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल करके अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आमदनी के मुताबिक। थोड़े से एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी असल में ज़्यादातर तो गवर्नमेंट हुकूमत वक्त पर है कि वो ऐसे मेजर्स ले ले कि अवाम की ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी आसान हो जाए। ऑफ कोर्स उन्होंने भी वसाइल ही को मैनेज करना है जो उनके पास अवेलेबल है। ठीक है। गुंजाइश गवर्नमेंट के पास भी बहुत कम है इस वक्त, लेकिन फिर भी अगर उसको अक्लमंदी से मैनेज किया जाए तो एक आम आदमी की ज़िंदगी एक हद तक तो आसान कर सकती है गवर्नमेंट। तो उसके मेजर्स हमने पिछले किसी प्रोग्राम में डिस्कस किए थे जी। कि हमारा जो बुनियादी ख़र्चा है या बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है रोटी और कपड़े की। तो रोटी का मामला तो गवर्नमेंट यूँ हल कर सकती है कि राशन डिपो वगैरह खोल के दोबारा से, है वो पुराना ऑब्सलीट तरीका लेकिन इफ़ेक्टिव है, तो उसको इस्तेमाल करके गरीब आदमी की ज़िंदगी थोड़ी आसान कर ली जाए। एक बहुत बड़ा मसला जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं और एक साहब भी कह रहे हैं कि चीन को गुर्बत बदनवानी से छुटकारा पाने में कुछ बरस लग गए, लेकिन आखिरकार उससे निजात पा ली और तरक्की कर गया। हमें 70 बरस से ज़ायद हो गए, लेकिन अभी तक हम बदनवानी से निजात नहीं पा सके। वो कहते हैं मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तबाही की बुनियादी वजह बदनवानी है। तो कोई तरीका है कि लोगों को ये समझाया जाए कि इस तरीके से बाहर आ जाए ताकि अल्लाह ताला की नाराज़ी मोल न ली जाए? दीन में तो इसको कंडेम किया बड़ी शिद्दत के साथ और इसकी सज़ाएं भी सुनाई, लेकिन हर मुल्क के अपने हालात होते हैं। चीन ने जो कुछ किया काबिल सताइश है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, लेकिन वो एनवायरनमेंट हमारे यहाँ नहीं पैदा होगा कभी भी। तो चीन काबिल सताइश है, उन्होंने बहुत खूबसूरती और बड़ी अक्लमंदी से मामलात को चलाया और बिलाखिर चीज़ों पे काबू पा लिया। लेकिन वो एनवायरनमेंट डिफरेंट है। वो एनवायरनमेंट अगर पाकिस्तान में आ जाएगा तो अभी एक हालिया किस्सा है, देख लीजिए कि ज़रा सख्ती की है गवर्नमेंट ने तो डॉलर का रेट भी नीचे आया है जी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल हुआ, स्मगलिंग पे कंट्रोल हो गया। तो बात है कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुरू हो जाए
وہاں چیزیں ایٹ لیسٹ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے. پاکستان کے اندر زیادہ خرابیاں نہیں ہیں، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں. جو غلط ہوا ہم سے کام وہ یہ ہوا کہ ہم نے سسٹم نکال دیا ہے. سسٹم کو توڑا ہم نے اور اس کو باہر نکال دیا. اب کہیں کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا. اب جہاں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ انڈیویجولز کر رہے ہیں، سسٹم نہیں کام کر رہا. ضرورت یہ ہے، اور کوئی ادارہ ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، ملک ہو، ترقی وہیں ہوا کرتی ہے جہاں سسٹم کام کرتے ہیں. جہاں انڈیویجول کام کرتے ہیں وہاں ترقی نہیں ہوتی، وہ ایک لمیٹڈ اسکیل کی ترقی ہے. تو سسٹم کو لایا جائے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کنٹرول کرنے کا ایک بخار چڑھتا ہے پولیس کو، تو 4 دن سڑکوں پہ سختی نظر آئے گی، اس کے بعد پھر ریلیکس کر جائیں گے. یہاں جو اکثر اوقات میں ذکر کیا کرتا ہوں، کمی یہ ہے کہ نہ تو سسٹم کو کام کرنے دیا ہم نے، نہ نگرانی رکھی ہے. زیادہ دور مت جائیے، کچھ مت کیجیے، صرف سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھیے اور کسی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے جہاں ہمارے پولیس کے اہلکار بھی کھڑے ہوں جو ٹریفک کے لیے ہیں، جن کو عرف عام میں وارڈنس کہتے ہیں. ان کے پاس کھڑے رہیے اور گنتے رہیے کہ کتنے وہیکلز گزرتے ہیں وہاں سے جن پر فینسی نمبر پلیٹس لگی ہیں، جن کی رات کے وقت لائٹس آن نہیں ہیں، یا ود ان کارپوریشن لمٹس وہ فل بیم پر ڈرائیو کر رہے ہیں، یا رجسٹر ہی نہیں ہوئی گاڑی. میرے بیٹے نے ایک گاڑی خریدنی تھی، تو وہ گاڑی ایک انہیں بڑی پسند آئی، وہ لے کر آ گئے میرے پاس. تو کہنے لگے کہ اس کو ابو ایک نظر دیکھ لیجیے گاڑی کیسی ہے. اس کے میں نے ڈاکومنٹ دیکھے، 4 سال سے ان رجسٹرڈ گاڑی سڑک پر چل رہی ہے. شہر میں تو چلا ہی رہے ہیں، انٹرسٹی ٹریول بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کسی نے چیک نہیں کیا. شاہ صاحب یہاں ایک چھوٹی بریک لینی ہے ہمیں، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آؤں. ویلکم بیک ٹو دا شو. شاہ صاحب کے ساتھ اولاد کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. شاہ صاحب جو آپ فرما رہے تھے، ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہر معاملے میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہوتے ہیں ہم. ہمارے یہاں سپیڈ بریکر مین روڈ پہ بنائے جاتے ہیں، سائڈ سے جو چھوٹی سڑک آگے جوائن کر رہی مین روڈ کو، اس پر سپیڈ بریکر نہیں بنتا. جبکہ دنیا بھر میں قاعدہ یہ ہے، ایون ٹریفک کا قاعدہ یہ ہے کہ مین روڈ کو ٹریفک کے لیے سموتھ رکھا جاتا ہے، سموتھ ٹریفک چل جائے. جو روڈز اس کو اپروچ کر رہی ہیں وہاں سپیڈ بریکر بنا کے، اول تو سپیڈ بریکر اب ویسے ہی آبسلیٹ ہو گئے، اب اس کی جگہ یلو لائنز استعمال کی جاتی ہیں. لیکن ہم مین روڈ کے اوپر اور جو سب سے بڑا طرفہ تماشا، موٹر وے پہ آپ کو کیٹ آئیز لگ کے وارننگ دی ہوئی ہوگی، اور اس پروسیس میں جو نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی پاکستان کے فارن ایکسچینج کا نقصان ہے. کبھی کسی نے چیک نہیں کیا. آفیسرز گزرتے ہیں، کبھی چیک نہیں کرے گا کوئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ جو یلو لائن سے وارننگ دے رہے ہیں پبلک کو، روڈ یوزرز کو، اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا پبلک کو. ہم وہ نہیں کرتے. آسان کام یہ ہے کہ وہ کیٹ آئیز لگائی جائیں اور اس کا سائز دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے.
اب کئی جگہوں پر وہ ایکسٹرا جمبو سائز کے کیٹ آئیز جس کی ویڈتھ 6 انچز، ہائٹ 4 انچز اور ڈیپتھ جو ہے اس کی 4 انچز ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. وہ اس سے گاڑیاں ڈیمیج ہوتی ہیں. جب گاڑیاں ڈیمیج ہوتی ہیں ان کے اسپیئرز، ان کے ٹائرز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. قوم ملک کا فارن ایکسچینج، ہارڈ اینڈ فارن ایکسچینج اس میں خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے جو میں کنٹرولز کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہیں. میں نے شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت لکھنے والے ادیب ہیں. پہلے وہ کیپٹن اشفاق حسین کے نام سے لکھتے تھے، چونکہ پروموٹ ہوتے گئے تو وہ کرنل اشفاق حسین ریٹائرڈ. ان کی کتابیں ہیں، ان کی 2 کتابیں جو انہوں نے ایز کیپٹن لکھی تھی، جنٹلمین بسم اللہ، جنٹلمین الحمدللہ. یہ میں نے اس زمانے میں پڑھی جب انہوں نے لکھی تھی، بڑی پرانی بات ہے. اس سے ایک چیز، بہت خوبصورت چیز سیکھی میں نے. تو جب میں نے یہ کتاب یہ پڑھی تھی اور یہ والا قصہ پڑھا تو اگلے دن سے میں نے اپنے آفس کے لیے یہ طریقہ اپنایا. بڑے حیران کن رزلٹ آئے اس کے، کہ جب آپ مین دروازے سے اندر انٹر ہوئے رہے ہیں تو آپ کو چاروں طرف نظر رکھنی ہے. تو جہاں جہاں جو خرابی ہے وہ آگے فوراً متعلقہ آدمی کو بلا کے کہ یہ فلاں جگہ یہ تھا، فلاں جگہ یہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے نتائج اتنے حیران کن ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی دقت ٹریفک کی ہوتی ہے. لوگوں کو نلکے، ان کی ٹوٹیاں لوگ اتار کے لے جاتے ہیں جو سڑک کے کنارے لگے ہیں، پانی بہہ رہا ہے. جو افسر گزر رہا ہے اس کو صرف اتنا سا کرنا ہے، جا کے متعلقہ آدمی کو بلا کے اتنا ہی کہنا ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ یہ میں نے دیکھا. 1-2 بار کہہ لیجئے، ہر آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے. رات شام کو آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، نوٹ کر لیجئے، میک اے مینٹل نوٹ. اگلے دن جا کے کہہ دیجئے فلاں جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، فلاں گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے. آپ دیکھیے کیسے کام ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ کنٹرولز کی جو بات کر رہا تھا، میں نے مثالیں وہ دی آپ کو. جی. ہمارے یہاں نہ سپرویژن ہے نہ کنٹرول ہے. ہمارے یہاں ایک نیا طریقہ جو آ گیا کہ بگ باس نے آرڈر ایشو کیا، اپنے نمبر 2 کو کہہ دیا، نمبر 2 نے سنا، آگے جا کے اپنے نمبر 2 کو کہہ دیا، اس نے آگے اپنے ماتحت کو کہا. کرتے کرتے بات وہ ختم ہو جائے گی آ کے کلرک کے اوپر. اب کلرک برا نہیں ہوتا ہے، نالائق بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ملیں گے آپ کو، لیکن اس کا اپنا ایک محدود تجربہ ہے، محدود تعلیم ہے اور محدود ایکسپوئر ہے. وہ ود ان دیٹ لمیٹڈ اسفیئر وہ سوچتا ہے. اب اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بہترین کام کر دیا اور اپنے باس کو رپورٹ کر دیجیے. وہ ہو گیا کہ اچھا شور ہو گیا کہ جی. انہوں نے جا کے اپنے باس کو رپورٹ دے دی، سر وہ کام ہو گیا. انہوں نے اپنے باس کو دے دی، کرتے کرتے ٹاپ پر چلی گئی. لیکن در حقیقت کیا ہوا اس شریف آدمی نے، جو کلرک ہے بیچارہ. تو وہاں پھر معیار ایسا ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، بالکل نہیں. اس نے اپنی قابلیت اور اپنے تجربے کے مطابق بہترین کام کر دیا. لیکن اگر سپرویژن موجود ہو، ابھی آپ یہ سڑک بنتی ہے، اس کی مثال لے لیجئے. اب ایکسین صاحب دفتر میں بیٹھے، انہوں نے ایس ڈی او صاحب کو بلا کے کہہ دیا. ایس ڈی او صاحب نے اوورسیئر صاحب سے کہہ دیا، اوورسیئر صاحب نے بیلدار سے کہہ دیا، بیلدار نے ٹھیکیدار کو کہہ دیا، ٹھیکیدار نے آگے کہا کہ
سڑک بن گئی. وہ ٹھیک بنائی ہے نا؟ ہاں جی. وہ جو میجرمنٹ بک ہے اس کے اوپر وہ دستخط کر دیں گے, میجرمنٹ لکھ دیں گے. اوورسیئر صاحب اس کو کہ تم نے چیک کر لیا تھا کہ جی کر لیا, دستخط ہو گیا. ایس ڈی او صاحب کے پاس گئی, ہو گیا. ایکسن صاحب کے پاس میجرمنٹ بک گئی, ہو گئے. اب چیک کسی نے کیا نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سڑک جیسی تیسی بھی بنی, پہلی بارش کے ساتھ گڑھے پڑ گئے. تو یہ سپرویژن دوبارہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی. شاہ صاحب یہاں ایک چھوٹی بریک لینی ہے ہمیں, اجازت دیجیے بریک کے لیے. بریک کے بعد واپس آؤں. ویلکم بیک ٹو دا شو. شاہ صاحب کے ساتھ سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے. جو اوپر بیٹھتا ہے آدمی آ کے, وہ یعنی آ کے کہتا ہے کہ جی سسٹم میں بنا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی خرابیاں ہیں, اور کہاں سے شروع کروں وہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. ابھی جیسے آپ نے وہ سڑک پہ ٹریفک کی بات کی, تو آپ یہ دیکھیں کئی بار میں پولیس کے لوگوں کو, میں نے جو پچھلے ایس ایس پی تھے ٹریفک کے, ان سے بھی گوشت گزار کیا. میں نے کہا یہ سڑک کے اوپر اس وقت لوڈر چل رہے ہیں, چنکی لوڈر, 3 پہیوں والے 3 ویلر, جن کے اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے اور وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ قانون غلط ہے. تو میں نے کہا پکڑتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے قانون ہی نہیں ہے. ہم کس قانون کے تحت پکڑا؟ جو جب تک کوئی اسمبلی کو قانون پاس نہیں کرے گی, کوئی ہائی کورٹ سے آرڈر نہیں آئے گا. اب وہ پولیس والے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, وہ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں, غلط چلا رہے ہیں, لیکن سب ناجائز. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سسٹم گل سڑ گیا, شاید اس بات سے میں اتفاق نہ کر پاؤں. سسٹم گل سڑ نہیں گیا, ہم نے اس کو توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیا. ہمیں اس سسٹم کو آہستہ آہستہ واپس لانا ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم پاکستان کو بہت ہی آئیڈیل سطح پر ٹھیک کر لیں گے, کبھی ایسے کام ممکن نہیں ہوتے. ہم پہلے کم سے کم اتنا واپس لے آئیں جو ایک زمانے میں تھا ہمارے یہاں سسٹم, پھر اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا شروع کر دیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے غلطی کی, سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کیا, ساتھ ہی ساتھ بالکل صحیح ہے, اس آبزرویشن میں غلطی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سسٹم کہیں ہو تو اس کو اپڈیٹ کیا جائے. ہم نے تو سسٹم ہی نکال کے باہر پھینک دیا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ قانون نہیں, کس قانون سے پکڑیں؟ یا تو بغیر جرم کیے کسی نہ کسی قانون کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے آدمی, تو وہ تو پھر جرم ہو رہا ہے, تو اس کو کیسے نہیں پکڑا جاتا؟ قوانین سب موجود ہیں. میرے خیال میں اتنے زیادہ قوانین ہیں پاکستان میں کہ خود قوانین کے اندر ہی گم ہو گئے ہیں. ہر چیز موجود ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہم نہیں کر پاتے, اس لیے کہ کام کرنا پڑے گا اس میں. یہ بڑی ٹف بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ مجھے اینٹیں پڑنا شروع ہو جائیں, لیکن اللہ خیر کرے. لیکن حقیقت یہی, سچ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز, ہر قانون, ہر قاعدہ, ہر طریقہ ہمارے پاس آج کا نہیں ہے, 70 سال سے موجود ہے. لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے, کام کرنا پڑے گا, اور پھر کام کرنے کے نتیجے میں ہماری نااہلی اور زیادہ سامنے آئے گی. یہ بھی مطلب اس میں ہے اگر قانون بن گیا تو. اب یہ فرمائیے کہ عام آدمی جس وقت نکلتا ہے اور ان کو ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے, تو آپ نے تو ایک طریقہ مطلب بتایا کہ اس کو چاہیے کہ نوٹ ڈاؤن کرتا رہے اور کوشش کرے کہ متعلقہ محکموں کو یا ان کو کم از کم خبرگی کرے. اپنے محکمے میں تو
کر سکتا ہوں. اگر فرض کر لیجیے میں جی جی ڈپارٹمنٹ اے کا ہیڈ ہوں تو میں جہاں جہاں سے گزرتا ہوں, چاہے فیملی کے ساتھ گزرتا ہوں, افیئرس میں ایک مینٹل نوٹ لیتا رہوں, گھر آ کے اس کو نوٹ کر لوں, نیکسٹ ڈے متعلقہ لوگوں کو بلا کے کہہ دوں کہ دیکھیے یہ کام میں وہاں سے گزرا تھا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, اس کو ٹھیک کر لیں. دوبارہ ادھر سے گزرتا ہوں تو میں چیک کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. تو تھوڑی دیر, چند دن ہی میں پریکٹس کروں گا, کام ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. وہ ایک باہر کے ملک کے صحافی آئے ہوئے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ہمارے پاکستان میں اب کافی عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے, آپ نے دیکھ بھی لیا, باہر بھی آپ رہتے ہیں, وہاں بھی دیکھتے ہیں, آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے سب سے بڑا فرق جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسیو لوگ ہیں, ایکٹیو لوگ نہیں ہیں. تو میں نے کہا وہ کس طرح سے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں. آپ احتجاج نہیں کرتے, آپ پیسیو لوگ ہیں, اور یہ بہت بڑی خرابی ہے. تو لوگوں کو اگر ایکٹیو بنانا تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر میں شاید اس کو ایک ذرا سا ڈفرینٹ وے میں عرض کر دوں. جی ہمارے یہاں قومی معاملات میں حد سے زیادہ ٹالرنس موجود ہے. اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں جس کا تعلق ملکی قوانین سے ہے یا ملک سے ہے یا قوم سے ہے, کوئی نہیں میرے اوپر اعتراض کرے گا. لیکن ذاتی انفرادی سطح پر ہمارے اندر ٹالرنس 0 لیول ہے. آپ ذرا سا کوئی میری مرضی کے خلاف کام کیجئے, میں اگینسٹ ہو جاؤں گا آپ کے. آپ ذرا میری بات سے اختلاف کیجئے, میں برہم ہو جاؤں گا. یہ جو ٹالرنس کو ریورس کر دیا, حالانکہ ہمارے دین میں اور ہے معاملہ, انفرادی سطح پر بے انداز ٹالرنس کی تلقین ہے. جو روشنی کا منبع ہے ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں ٹالرنس کا لیول دیکھ لیجئے انفرادی سطح پر. کبھی پلٹ کر ریئیکٹ ہی نہیں کیا, دوسرے کو فوری طور پر معاف کر دیا, اگلے کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا. کتنا ہی بڑا نقصان کسی نے کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن نہیں آئی کبھی. یہ انفرادی سطح ہے. لیکن دین کے لیے ٹالرنس 0 تھی. تو ہمارے یہاں اگر ہم قومی معاملات میں ٹالرنس اپنے اندر 0 پیدا کر لیں, میں نے شاید کسی پروگرام میں آپ کو ایک قصہ سنایا تھا. میں UK میں تھا, جی تو ایک فیملی کے ساتھ میرے بڑے گہرے مراسم ہیں. ان کی بچی کا رشتہ کہیں سے آیا ہوا تھا جو لندن سے ذرا فاصلے پر تھا, کوئی 60-70 میل دور. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کو وہاں تک ڈرائیو کر لوں. تو میں چلا گیا. وہ چھوٹا شہر تھا, تو میں نیویگیشن تو آن تھا میرا, لیکن میں ایک ٹرن اوور شوٹ کر گیا. تو میں نے سوچا کہ آگے کہیں ٹریفک سگنل ہوگا جہاں یو ٹرن منع نہ ہو, میں وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آ جاتا ہوں. تو ایک جگہ ٹریفک سگنل تھا اور وہاں یو ٹرن منع کا سائن کوئی نہیں لگا تھا. تو میری سائڈ سے گرین لائٹ ہو گئی, باقی تینوں سائڈ کی ریڈ تھی. جو ہی میں نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی, اتنے ہارن بجے مجھے کہ میں خود پریشان ہو گیا. ہاتھ ہلا کے معذرت بھی کی سب سے, لیکن وہ مسلسل ہارن بجنے لگے کہ کیا تم غیر قانونی کام کر رہا ہو, حالانکہ وہاں سائن لگا نہیں تھا منع کا. تو وہ یہ ٹالریٹ نہیں کر سکے کہ ایک فارنر ہے
وہ ہمارے ملک کا قانون توڑے. یہ ہے کہ قومی سطح کے کام جو ہیں ان میں ٹالرنس زیرو، لیکن ذاتی سطح پر ہمیں ٹالرنس بہت پیدا کرنی چاہیے. تو ابھی بالکل الٹ ہے معاملہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بڑی مہربانی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جیسے مومن کی پہچان کے حوالے سے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، ہمیں لکھتے رہیے، اور شاہ صاحب کے سامنے ہم آپ کے سوال رکھیں گے، ان کے جواب لے کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے آپ کو ایک لاہ عمل ترتیب دینے میں مستقبل کے آسانی ملے گی. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.